सो वेलकम टू बैक आवर यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज हम लोग आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आए हैं। वीडियो बहुत ही मज़ेदार होगी, बहुत ही अच्छी वीडियो होगी। एक बहुत ही ज़्यादा और अमेजिंग पर्सन की आप लोगों के साथ हिस्ट्री शेयर करेंगे, जिसका नेम है मोहम्मद बिन कासिम। उसकी हिस्ट्री आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। तो वीडियो की जानिब जाने से पहले मेरी आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो काइंडली हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल के आइकन को दबा दें और भी मज़ीद वीडियोज़ को देखने के लिए। दोस्तों आई होप कि आप लोगों को ये आज की हमारी एक छोटी सी वीडियो पसंद आएगी। तो ये जो कि एप्लीकेशन से मैंने ये प्ले स्टोर पर सर्च की, वहीं से मुझे ये एप्लीकेशन मिली। असल में मैं इंटरनेट से सर्च कर रहा था, वहाँ से मुझे सही सर्चिंग मिल नहीं रही थी। तो मैंने यहाँ से जस्ट इंटरनेट से इसको उठाया और यहाँ पर प्ले स्टोर से उठाया इसको। मोहम्मद बिन कासिम नेम की ये बुक है और उर्दू फैंस .com ये वेबसाइट से, उर्दू फैंस .com वेबसाइट से है। और इसमें जो कि पहला हिस्सा है नाहिद है अबू अल हसन, इसके बारे में हम पढ़ते हैं, जो कि 9 पेजेस पर मुश्तमिल है। तो चलिए इसको पढ़ते हैं। दोस्तों अबू अल हसन के बारे में यहाँ पर लिखा हुआ, उसके बारे में पढ़ते हैं। हिंदुस्तान के मगरबी साहिल के अहम बंदरगाहों और जजीरा सरंगदीप के साथ एक मुद्दत से अरबों की तजारती ताल्लुकात चले आते थे। ज़माना जाहिलियत में चंद अरब ताजर सरंगदीप में आबाद हो गए थे, और जब अरब में एक नए दीन का चर्चा होने लगा तो ये दीन उन ताजरों को अपने आबाद व जायदाद के मज़हब को तर्क करने पर आमादा ना कर सका। लेकिन ईरानियों और रूमियों के मुकाबले में अरबों की शानदार फतवाहत की खबरें सुनकर उनकी असबियत जाग उठी। ईरान अरब के मुकाबले में एक मुतमद्दन मुल्क समझा जाता था, इसलिए हिंदुस्तान के बाज़ारों में अरब के मुकाबले में ईरान की मसनूआत की ज़्यादा कदर थी। इसके अलावा हिंदुस्तान के हुक्मरान ईरान को एक ताकतवर हमसाया ख्याल करते थे और अरब के मुकाबले में ईरानी ताजरों को ज़्यादा इज़्ज़त की निगाह से देखा जाता था। अच्छा जी, तो ज़्यादा इज़्ज़त की निगाह से देखा जाता था। अगर शाम से कोई काफ़िला आ जाता तो रोम के कदीम सतवात से मरूब हिंदुस्तानी उन्हें भी अरबों से ज़्यादा मरात देते थे। लेकिन हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और हज़रत उमर फ़ारूक की शानदार, नेक्स्ट पेज पर आते हैं, ये थोड़ा सा वेट करें। शानदार फतवाहत ने अरबों के मुतल्लिक़ हमसाया ममालिक के बाशिंदों का रवैया निगाह तब्दील कर दिया। सरंगदीप और हिंदुस्तान के दूसरे हिस्सों में आबाद होने वाले वो ताजर जो अभी तक अरब के अंदरूनी इनकलाब से मुतासर नहीं हुए थे, कुफर के मुकाबले में इस्लाम की फतवाहत को ईरानियों और रोमियों के मुकाबले में अरब की फतवाहत समझकर खुशी से फूले नहीं समाते थे। अरबों के नए दीन से उनकी नफ़रत अब मोहब्बत में तब्दील हो रही थी। उनकी नफ़रत थी जो कि वो मोहब्बत में तब्दील होने लग गई थी। उस ज़माने में जिन लोगों को अरब जाने का इत्तेफाक हुआ वो इस्लाम की नेमतों से माला माल होकर वापस आते थे। यानी कि जो भी हिंदू अरब में जाता था ना, वो अल्लाह के करम से वो मुसलमान होकर वापस आ जाता था। उनका रवैया जो कि अरबों का होता था वो बहुत ही अच्छा होता था। इस वजह से फिर वो इस्लाम कबूल कर लेते थे, फिर इस्लाम के अंदर दाखिल हो जाते थे और मुसलमान होकर अपनी कंट्री, अपने गाँव वापस पहुँचते थे। तो उसके बाद जो कि अब्दुल शम्स अरब ताजरों का सरगर्म था। उसका ख़ानदान एक मुद्दत से सरंगदीप में आबाद था। वो इस जजीरे में पैदा हुआ और इसी जगह आबाद होने वाले एक अरब ख़ानदान की लड़की से शादी की। जवानी से बुढ़ापे तक उसकी
सजरी सफ़र विश्रांदीप से काठियावाड़ तक महदूद रहे। उसे ये मालूम ना था कि अरब में उसके ख़ानदानों के दूसरे अफराद कौन हैं और किस जगह हैं। यानी कि उस बंदे को पता नहीं था कि भाई मेरा ख़ानदान जो कि है अरब में है, लेकिन इतना आई थिंक पता था कि भाई उसका ख़ानदान अरब में है, लेकिन उसको ये नहीं पता था कि उसके ख़ानदान के जो कि बाकी लोग हैं वो कहाँ हैं और कौन कौन हैं, तो ये चीज़ें उसको पता नहीं थी। ठीक है ना, तो आगे बढ़ते हैं। दूसरे अरबों की तरह वो भी मादरे वतन के साथ उसी वक्त दिलचस्पी लेने लगा जब यरमौक और कादनिया में मुसलमानों की शानदार फतवात की खबरें दुनिया के हर गोशे में पहुंच चुकी थीं। मौजूदा राजा के बाप को उन्हीं खबरों ने अरब के एक गुमनाम ताजर के तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाने पर आयादा किया था। उसने अब्दुल शम्स और उसके साथियों को दरबार में बुलाया और बेशकीमती तोहफ़े यानी जो के तोहफे होते हैं वो पेश किए। तोहफ़े देकर रुखसत किया। सन 545 में अपने बाप के वफ़ात के बाद नए राजा ने तख्त नशीन होते ही अब्दुल शम्स जो कि नया राजा बना था, यानी उसका जो वारिस था वो बनते ही अब्दुल शम्स को बुलाया और कहा, मुद्दत से हमारे मुल्क में तुम्हारे मुल्क का कोई ताजर नहीं आया। मैं अरब के ताज़ा हालात मालूम करना चाहता हूँ। मुझे तुम्हारे नए दीन के साथ दिलचस्पी है। अगर तुम वहाँ जाना पसंद करो तो मैं तुम्हारे लिए हर सहूलत मुहैया करने के लिए तैयार हूँ। अब्दुल शम्स ने जवाब दिया, आपके मुंह से मेरे दिल की दबी हुई आवाज़ निकल आई। यानी कि मैं भी यही चाहता था, लेकिन आपने मुझे कह दिया। यही मतलब मैं जाने के लिए तैयार हूँ। पाँच अरब ताजरों के सिवा बाकी सब अब्दुल शम्स का साथ देने के लिए तैयार हो गए। 10 दिन बाद बंदरगाह पर एक जहाज़ खड़ा था और अरब अपने बाल बच्चों से रुखसत हो रहे थे। अब्दुल शम्स की बीवी फौत हो चुकी थी। इसने सीने पर पत्थर रख कर अपने इकलौते बेटे को अलविदा कहा। इस लड़की का नाम सलमा था। शहर में कोई शख्स ऐसा न था जो उसे नस्नुआई हुस्न का बुलंद तरीन मयार तस्वर ना करता हो। यानी कि वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत तरीन थी। यार मेरी उर्दू थोड़ा सा कच्ची है अभी, तो जस्ट अभी पढ़ते हैं तो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग कहानी है। वैसे तो थोड़ा सा ना ये बुक भी सही नहीं है, थोड़ा सा ये आप लोग चेक करें। ये बुक में भी बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्टीज वगैरह थी, फोकस नहीं हो पा रहा थी, तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, लेकिन पढ़ लेंगे इंशाअल्लाह ताला। शाहसवार उसे तंदो सरकश घोड़ों को दुलाते और बेहतरीन तैराक उसे खौफनाक आबशारों में कूदते और समुंदर में मछली की तरह तैरते देखकर दम बखौर रह जाते थे। अब्दुल शम्स की रवानगी के 20 दिन बाद काठियावाड़ के ताजरों का एक जहाज़ बंदरगाह पर रुका और अब्दुल शम्स और उसके 2 साथियों ने उतरकर ये खबर सुनाई कि उनका जहाज़ और दूसरे साथी समंदर की लहरों का शिकार हो चुके हैं, और अगर काठियावाड़ के ताजरों
کا جہاز وقت پر نہ پہنچتا تو وہ بھی چند ساتھ اور پانی میں ہاتھ پاؤں مارنے کے بعد ڈوب جاتے۔ راجا نے اس حادثے کی خبر نہایت افسوس کے ساتھ سنی۔ سندھی تاجروں کے سردار کا نام دلیپ سنگھ تھا۔ راجا نے اسے دربار میں بلایا اور 3 اربوں کی جان کے بچانے کی عوض اسے 3 ہاتھ انعام دیے، یعنی کہ اس نے 3 بندوں کو بچایا تھا، پھر اس کے بدلے میں اس کو انعام دیا۔ راجا کو مہربان دیکھ کر دلیپ سنگھ اور اس کے ساتھیوں نے وہاں آباد ہونے کا خیال ظاہر کیا۔ راجا نے خوشی سے ان کی یہ درخواست منظور کی اور شاہی خزانے سے ان کے لیے مکان تعمیر کروا دیے۔ ان کی پھر ان کے لیے وہاں پر ان کی ریاست میں مکان بنا کر دیے، ان لوگوں نے مکان بنوا کر دیے ان تینوں بندوں کے لیے۔ چند سال کی وفادارانہ خدمات کے بعد دلیپ سنگھ راجا کے بحری بیڑے کا افسر اعلیٰ بنا دیا گیا، یعنی کہ اس کی پروموشن کر کے جو کہ بحری بیڑے ہوتے ہیں ان کا افسر بنا دیا گیا۔ اس واقعے کے 3 سال بعد ابو الحسن پہلا مسلمان تھا جسے تجارت کا ارادہ اور تبلیغ کا شوق اس دور افتہ جزیرے تک لے آیا۔ کئی ہفتوں کے سفر کے بعد ایک صبح ابو الحسن اور اس کے ساتھی جہاز پر کھڑے سراندیپ کے سرسبز ساحل کی طرف دیکھ رہے تھے۔ بندرگاہ کے قریب مرد، عورتیں اور بچے کشتیوں پر سوار ہو کر اور چند تیرتے ہوئے لوگ جہاز کے استقبال کو نکلے۔ ایک کشتی پر ابو الحسن کو جزیرے کے سیاہ فام اور نیم عریان عورتوں کے درمیان ایک اجنبی صورت دکھائی دی۔ اس کا رنگ سرخ سفید اور شکل صورت جزیرے کے باشندوں سے بہت مختلف تھی، یعنی کہ ان کی شکل بہت ہی زیادہ ان بندوں سے مختلف تھی۔ کدھر ہو گیا بہت مختلف تھی۔ دوسری کشتیوں سے پہلے جہاز کے قریب پہنچنے کے لیے وہ اپنی کشتی پر کھڑے دو تنومند ملاحوں کو، یعنی کہ جو تیرتے ہیں ان ملاحوں کو جو کشتی کے چپو چلا رہے تھے، یعنی کہ جو لکڑی ہوتی ہے وہ لکڑی سے پانی پیچھے کرتے ہیں، ان کو چلا رہے تھے، ڈانٹ ڈپٹ کر رہے تھے، یعنی کہ ان کو ڈانٹ رہا تھا بھی جلدی چلا جلدی۔ تو یہ کشتی تمام کشتیوں کو پیچھے چھوڑتی ہوئی جہاز کے ساتھ آگے۔ لڑکی نے ابو الحسن کی طرف دیکھا اور اس نے بیاباک نگاہوں کا جواب دینے کی بجائے منہ دوسری طرف پھیر لیا۔ ابو الحسن کے ساتھیوں کو بھی عورتوں کا نیم عریان لباس پسند نہ آیا۔ ان کا یعنی کہ جو کہ لباس تھا ابو الحسن اور ان کے ساتھیوں کو پسند نہ آیا۔ حسین لڑکی نے جہاز والوں کی بے اعتنائی کو اپنی توہین سمجھتے ہوئے سراندیپ زبان میں کچھ کہا، لیکن جہاز پر سے کوئی جواب نہ آیا۔ اچانک ابو الحسن نے کسی کی چیخ پکار سن کر نیچے دیکھا۔ کشتی سے 8-10 گز کے فاصلے پر وہی خوبصورت لڑکی پانی میں غوطے کھا رہی تھی اور کشتی والے اس کی چیخ پکار کے باوجود سخت بے اعتنائی سے اس کے طرف دیکھ رہے تھے۔ ابو الحسن نے پہلے رسی کی سیڑھی پھینکی، لیکن جب اس بات کا یقین ہو گیا کہ لڑکی کی ہاتھ پاؤں جواب دے رہے ہیں، یعنی کہ اس کے جو تھک گئی تھی، ہاتھ پیر جواب دے رہے ہیں اور وہ سیڑھی تک نہیں پہنچ سکتی، تو وہ کپڑوں سمیت سمندر میں کود پڑا۔ لڑکی اچانک پانی میں غائب ہو گئی اور وہ
پریشان ہو کر ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ اتنی دیر میں بہت سی کشتیاں جہاز کے گرد جمع ہو چکی تھی اور جزیرے کے باشندے ٹھہکے لگا رہے تھے کہ ابوالحسن نے 3 مرتبہ غوطہ لگانے کے بعد دل برداشت ہو کر سیڑھی کی رسی پکڑ لی اور وہ جہاز پر چڑھنے کا ارادہ کر رہا تھا کہ اوپر سے اس کا ساتھی چلانے لگا، وہ ادھر ہے، جہاز کی دوسری طرف وہ ڈوب رہی ہے، شاید کسی مچھلی نے پکڑ رکھا ہے۔ مقامی مردوں اور عورتوں نے پھر کہکا لگایا۔ ابوالحسن لڑکی کے جہاز کی دوسری طرف پہنچ کے وجہ نہ سمجھ سکا۔ تشویش اور حیرانی کے ملے جلے جذبات کے ساتھ اس نے جلدی پھر غوطہ لگایا اور جہاز کے نیچے سے گزرتا ہوا دوسری طرف پہنچ گیا۔ وہاں کوئی نہ تھا اور اوپر سے اس کا وہی ساتھی شور مچا رہا تھا۔ وہ ڈوب گئی، اسے مچھلی نگل گئی۔ ابوالحسن مایوس ہو کر پھر دوسری طرف پہنچا۔ اس دفعہ لوگوں کے قہقہوں میں اس کے ساتھی بھی شریک تھے اور ایک عرب نے کہا، آپ آ جائیے، وہ آپ سے بہتر تیر سکتی ہے۔ ابوالحسن نے خسیانہ ہو کر سیڑھی پکڑ لی، لیکن ابھی ایک ہی پاؤں اوپر ابوالحسن جہاز پر پہنچا تو اس کے ساتھی پریشان ہو کر جزیرے کی لڑکی کے کہکے سن رہے تھے۔ لڑکی نے ابوالحسن کی طرف دیکھ کر عربی زبان میں کہا، مجھے آپ کی بھیگ جانے کا بہت افسوس ہے۔ لڑکی کے منہ سے عربی کے الفاظ سن کر سب کی نگاہیں اس بیجم کر رہ گئیں۔ لڑکی نے ایک طرف سر جھکا کر دونوں ہاتھوں سے اپنے سر کے بالوں کا پانی نچوڑتے ہوئے جواب دیا، ہاں میں عرب ہوں، ایک مدت سے ہم عربوں کے جہاز کی راہ دیکھا کرتے تھے۔ بہت ہی زیادہ انٹرسٹنگ کہانی ہے۔ ایک مدت سے ہم عربوں کے جہاز کی راہ دیکھا کرتے تھے، میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں، آپ کیا مال لائے ہیں؟ وہ لڑکی نا اصل میں عرب کی ہوتی ہے، جو کہ یہاں پر آ کر پھر یہاں پر پھنس جاتی ہے، ایسے کچھ سین ہوتا ہے۔ تو پھر وہ جب دیکھتی ہے کہ عرب کا جہاز آ گیا، بہت ہی زیادہ خوش ہوتی ہے، تو وہ بولتی ہے، میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں، آپ کیا مال لائے ہیں؟ ایک عرب لڑکی کو اس لباس میں دیکھنا ابوالحسن اور اس کی ساتھیوں کے لیے ناقابل برداشت تھا۔ وہ پریشان ہو کر ایک دوسرے کی طرف دیکھ رہے تھے۔ لڑکی نے اپنے سوال کا جواب نہ پا کر پھر پوچھا، میں پوچھتی ہوں، آپ کیا مال لائے ہیں؟ آپ حیران کیوں ہیں؟ کیا عرب میں عورتیں تیرنا نہیں جانتی؟ آپ کیا سوچ رہے ہیں؟ اچھا میں خود دیکھ لیتی ہوں۔ ابوالحسن نے کہا، ٹھہرو، ہم گھوڑے لائے ہیں، میں تمہیں خود دکھاتا ہوں، لیکن میں حیران ہوں کہ اس جزیرے کے عرب بھی ابھی تک زمانہ جاہلیت کے عربوں سے بدتر زندگی بسر کر رہے ہیں۔ کیا انہیں انسانوں کا لباس پہننا اور مردوں سے حیا کرنا کسی نے نہیں سکھایا؟ لڑکی کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ اس نے جواب دیا، کیا یہ انسانوں کا لباس نہیں معلوم ہوتا ہے کہ تمہارے گھر تک اسلام کی روشنی ابھی تک نہیں آئی؟ تو بہت ہی اچھا جواب دیا، جو کہ بہت ہی اچھا جواب تھا ابوالحسن کی جانب سے۔ یہ کہہ کر ابوالحسن نے ایک جبہ اٹھایا
ان کے آئی تھنک قمیص ہوگی، ڈبہ اٹھایا اور لڑکی کے کندھوں پر ڈال کر بولا، اب تم ہمارا جہاز دیکھ سکتی ہو۔ لڑکی نے ابوالحسن کے الفاظ سے زیادہ اس کی شخصیت سے مرعوب ہو کر اپنے عریان بازوؤں اور پنڈلوں کو جبے میں چھپا لیا، یعنی کہ وہ چادر تھی، وہ چادر نا اس لڑکی نے لپیٹ لی پورے جسم پر، چھپا لیا ہر چیز۔ ابوالحسن کی پونچھی 50 عربی گھوڑے تھے۔ لڑکی نے یکے بعد دیگرے، تھوڑا سا سمجھ میں نہیں آیا، دیگرے تمام گھوڑوں کا معائنہ کیا اور ایک گھوڑے کی پیٹھ پر ہاتھ رکھ کر بولی، میں یہ خریدوں گی، اس کی قیمت کیا ہے؟ ابوالحسن نے کہا تم میں ابھی تک عربوں کی ایک خصوصیت باقی ہے، یہی گھوڑا ان سب میں سے بہترین ہے، لیکن تم اس کی قیمت ادا کر سکو گی اور نہ یہ عورتوں کی سواری کے قابل ہے۔ یہ جس قدر خوبصورت اور تیز رفتار ہے، اس کی قدر منہ زور بھی ہے، یعنی کہ منہ کی قیمت اس کی دینی پڑے گی، تو زور بھی ہے۔ لڑکی اس جواب پر مسکرائی اور بولی، خیر دیکھا جائے گا، آپ نے جہاز اتنے دور کیوں ٹھہرا لیا؟ ابوالحسن نے جواب دیا، میں اس ملک کی حکومت سے اجازت لینا ضروری خیال کرتا ہوں۔ لڑکی نے کہا، سرندیپ کا راجہ ایک مدت سے عربوں کے جہاز کا انتظار کر رہا ہے، جہاز کنارے پر لے چلیے، لے جا۔ راجہ کی امیر الجر خود ہی پہنچ گئے۔ دلیپ سنگھ عبدالشمس سے گہرے تعلقات کی بدولت عربی میں اچھی خاصی استعداد پیدا کر چکا تھا۔ اس نے جہاز پر چڑھتے ہی عربی زبان میں کہا، آپ نے جہاز اتنی دور کیوں ٹھہرایا ہے؟ اس کے بعد جو کہ ہے نیکسٹ پیج، ابوالحسن کی بجائے لڑکی نے جواب دیا، ان کا خیال تھا کہ شاید جہاز کو بندرگاہ پر لگانے سے پہلے راجہ سے اجازت حاصل کرنا ضروری ہوگی۔ تو دلیپ سنگھ نے جواب دیا، مہاراجہ آپ کو دیکھ کر بہت خوش ہوں گے۔ لڑکی نے کہا، میں جاتی ہوں، لیکن اس بات کا خیال رہے کہ وہ سفید گھوڑا میرا ہے اور میں اس کی منہ مانگے دام دوں گی۔ یہ کہہ کر لڑکی نے جبہ اتار کر ایک عرب کے کندھوں پر پھینک دیا اور بھاگ کر سمندر میں چھلانگ لگا دی۔ عبدالشمس کو عربوں کے جہاز کی آمد کی اطلاع مل چکی تھی۔ اس نے شہر کے چند معززین کے ساتھ ابوالحسن اور اس کے ساتھیوں کا استقبال کیا، انہیں اپنے گھر اور ان کے گھوڑوں کو اپنے استقبال میں جلا دی، یعنی کہ ان کو رکھا، اپنی جگہ پر رکھا اور ان کو رہائش دی۔ آن کی آن میں 50 گھوڑوں کے کوئی 200 خرید جمع ہو گئے، لیکن 50 گھوڑے تھے اور 200 کے قریب جو کہ خریدار پہنچ گئے تھے، تو 200 کے قریب، تو بائی مسٹیک میں جگہ تھوڑی سی بھول گیا ہوں۔ 50 گھوڑوں کی کوئی 200 خریدار جمع ہو گئے اور ایک دوسرے سے بڑھ کر بولی دینے لگے۔ دلیپ سنگھ نے مشورہ دیا کہ راجہ کو دکھائے بغیر کوئی گھوڑا فروخت نہ کیا جائے، ممکن ہے وہ تمام گھوڑے خرید لیں۔ عبدالشمس نے دلیپ سنگھ کی تائید کی۔ ابھی یہ باتیں ہو رہی تھی کہ راجہ کا ابلچی آیا اور اس نے کہا، مہاراجہ عرب تاجروں سے ملنا اور ان کے گھوڑے دیکھنا چاہتے ہیں۔
تو دلیپ سنگھ نے اپلچی سے کہا تم جاؤ اور مہاراجا سے کہو ہم ابھی آتے ہیں۔ یہ کہہ کر ابوالحسن نے مخاطب ہو کر ایک گھوڑا شیخ عبدالشمس کے بیٹی نے اپنے لیے منتخب کیا ہے۔ میرا خیال ہے کہ اسے یہیں رہنے دیا جائے۔ ابوالحسن نے کہا اگر شیخ خود اپنے لیے لینا چاہتے ہیں تو مجھے غضور نہیں، لیکن عذور نہیں، یعنی کہ کوئی بات نہیں آئی تھی، مجھے بھی یہ چیز سمجھ میں نہیں، وہ لڑکیوں کی سواری کے قابل نہیں، وہ بہت سرکش ہے۔ ایک طرف سے آواز آئی نہیں ابا جی، ان کا خیال ہے کہ ہم اس کی قیمت ادا نہیں کر سکیں گے۔ ابوالحسن نے کہا وہی لڑکی جس نے جہاز پر دیکھا تھا، ایک ہاتھ میں لگام اور دوسرے ہاتھ میں چاہا کے لیے کھڑی تھی، لیکن اس دفعہ اس کا لباس عرب عورتوں کا سا تھا۔ ابوالحسن نے قدرے خفیف ہو کر کہا اگر مجھ پر اعتبار نہیں آتا تو تم خود دیکھ لو، اگر تم اسے لگام بھی دے سکو تو ہی گھوڑا تمہارا انعام ہوگا۔ لڑکی تیزی سے قدم اٹھاتے ہوئے استبل کی طرف بڑھی، باقی سب لوگ بھی اسی طرف چل دیے۔ لڑکی کے تمام گھوڑوں پر ایک سری نگاہ ڈالنے کے بعد سفید گھوڑے کی طرف بڑھی۔ گھوڑے نے اسے دیکھتے ہی چارہ چھوڑ کر کان کھڑے کر لیے۔ لڑکی نے گھوڑے کو تھپکی دی اور وہ پچھلی ٹانگوں پر کھڑا ہو کر اسے دیکھ کر دوسرے گھوڑے رسی تڑانے لگے، یعنی کہ جو رسی نا اس کو توڑانے لگے۔ بھائی نہیں جڑیں گے ہم تھوڑی یار، اردو بہت ہی زیادہ خراب ہو گئی ہے، جسٹ ٹرائی کر رہے ہیں۔ رسی توڑانے لگے۔ ابوالحسن نے کہا ٹھہرو، اور آگے بڑھ کر گھوڑے کا رسا کھول کر باہر لے آیا اور اسے ایک درخت کے ساتھ باندھ کر کہنے لگا اب آپ ہمت آرنائی کر سکتی ہیں۔ لڑکی نے اچانک آگے بڑھ کر ایک ہاتھ سے گھوڑے کا نچلا جبڑا پکڑ لیا اور دوسرے ہاتھ سے زخمی درندے کی طرح تڑپتے، اچھلتے اور کودتے ہوئے جانور کے منہ میں لگام ٹھوس دی۔ تماشائیوں نے حیرانی پر قابو نہ پایا تھا کہ اس نے رسا کھولا اور گھوڑے کی پیٹھ پر سوار ہو گئی۔ گھوڑا چند بار سیخ پا ہونے کے بعد چھلانگیں لگاتا اور مکان سے باہر نکل گیا۔ شیخ عبدالشمس نے فخریہ انداز میں کہا عرب کے گھوڑوں نے ایسا گھوڑا پیدا نہیں کیا جس پر سلمیٰ سوار نہ کر سکتی ہو۔ مجھے افسوس ہے کہ آپ شرط ہار گئے، لیکن اطمینان رکھیے کہ آپ کو اس کی پوری قیمت ادا کی جائے گی۔ ابوالحسن نے جواب دیا یہ شرط نہ تھی، انعام تھا، اور انعام کی قیمت نہیں لی جاتی۔ خوش قسمت ہے وہ گھوڑا جسے ایسا سوار مل جائے۔ راجا دیکھنے سے پہلے ہی تمام گھوڑوں کو خریدنے کا فیصلہ کر چکا تھا۔ شاہی خزانے سے جو قیمت ادا کی گئی وہ عربوں کی توقع سے کہیں زیادہ تھی۔ راجا نے ابوالحسن سے عربوں کے نئے دین اور ان کی فتوحات کے متعلق کئی سوالات کیے۔ دلیپ سنگھ نے ترجمانی کے فرائض انجام دیے۔ ابوالحسن نے تمام سوالات کے جواب دینے کے بعد دین اسلام کی
اسلام کے ہر پہلو پر روشنی ڈالی۔ راجا نے اسلام کی بہت ہی خوبیوں کا اعتراف کرنے کے بعد ابوالحسن سے دوبارہ ملاقات کا وعدہ لے کر اسے رخصت کیا۔ جب ابوالحسن نے اپنے میزبان کے گھر واپس پہنچا، اسے معلوم ہوا کہ سلمیٰ ابھی تک واپس نہیں آتی اور عبدالشمس چند آدمیوں کے ہمراہ اس کی تلاش میں جا چکا ہے۔ ابوالحسن نماز ظہر ادا کرنے کے بعد پریشانی کی حالت میں مکان کے صحن میں ٹہل رہا تھا کہ سفید گھوڑا بے تحاشا بھاگتا ہوا اندر آیا۔ گھوڑے کی لگام بھی غائب تھی۔ ابوالحسن نے اپنے ساتھیوں کی طرف دیکھ کر کہا، خدا را معلوم اسے کیا ہوا۔ یہ گھوڑا سرکش ضرور ہے لیکن گرے ہوئے سوار کو چھوڑ کر آنے والا نہیں، اور لگام پاؤں کے نیچے آ کر ٹوٹ سکتی ہے لیکن اس کا گر پانا ممکن نہ تھا۔ میں چلتا ہوں۔ ابوالحسن نے شیخ عبدالشمس کے خادم سے دوسری لگام منگوا کر گھوڑے کو دی اور ننگی پیٹھ پر سوار ہو کر مکان سے باہر نکلا اور گھوڑے کو اس کی مرضی چھوڑ دیا، یعنی کہ وہ خود بخود چلتا گیا، گھوڑا چھوڑ دیا۔ گھوڑے کی رفتار ظاہر کرتی تھی کہ اس سے بہت زیادہ کام لیا جا چکا ہے۔ گھوڑا چند کوس گھنے جنگل میں سے گزرنے کے بعد ایک ٹیلے پر چڑھا اور ایک آبشار کے قریب پہنچ کر رک گیا۔ اس نے اوپر جانے کا کوئی راستہ نہ تھا۔ کچھ دیر ادھر ادھر دیکھنے کے بعد ابوالحسن گھوڑے سے اترا اور اسے ایک درخت کے ساتھ باندھ کر سلمیٰ کو آوازیں دینے لگا۔ دیر تک تلاش کرنے کے بعد وہ تھک کر آبشار کے قریب ایک پتھر کے کنارے پر بیٹھ گیا۔ شام ہونے کو تھی۔ ابوالحسن نے عصر کی نماز ادا کی اور پھر ایک دشوار گزار راستے سے اس مقام تک پہنچا جہاں سے پہاڑی ندی کا پانی ایک آبشار کی شکل میں نیچے گرتا تھا۔ سلمیٰ چند قدم کے فاصلے پر ندی کے کنارے ایک درخت کے نیچے لیٹی ہوئی تھی۔ ابوالحسن کی نظر اس پر اس وقت پڑی جب ایک 3-4 گز لمبا اور آدمی کی ران کے برابر موٹا عضو گھاس میں، یعنی کہ سانپ، گھاس میں سے سرکتا ہوا اس کے قریب پہنچ رہا تھا۔ ابوالحسن سلمیٰ کہتا ہوا بھاگا اور اس کا بازو پکڑ کر گھسیٹتا ہوا چند قدم دور لے گیا۔ سلمیٰ نے ہلکی سی چیخ کے ساتھ آنکھیں کھولیں، جو کہ سانپ شکار کو جاتا ہوا دیکھ کر پکارتا ہوا، یعنی کہ جو ایسے کرتا ہے نا، پکارتا ہوا لپکا۔ اتنی دیر میں ابوالحسن نیام سے تلوار نکال چکا تھا۔ عضو نے اس کے بالکل قریب پہنچ کر گردن بلند کی۔ ابوالحسن نے ایک طرف کود کر وار کیا، عضو کا سر کٹ گیا، علیحدہ ہو گیا۔ ابوالحسن نے ندی کے پانی سے تلوار صاف کرتے ہوئے کہا، تم بہت بے وقوف ہو، سونے کی یہ کون سی جگہ تھی؟ سلمیٰ ابھی تک دہشت زدہ ہو کر کانپ رہی تھی۔ وہ بولی، میں تھک کر یہاں بیٹھ گئی تھی اور اونگتے نہ جانے کس وقت لیٹ کر سو گئی۔ میں یہاں کئی بار آ چکی ہوں لیکن ایسا عضو کبھی نہیں دیکھا۔ آپ پہنچ گئے؟
ورنہ عضو اس طرح تڑپنے کی بجائے مجھے نگل رہا ہوتا۔ آپ یہاں کیسے پہنچے؟ تم جانتی ہو میں یہاں کیسے پہنچا ہوں؟ تم یہ بتاؤ کہ تم نے یہاں پہنچ کر گھوڑا کیوں چھوڑ دیا تھا؟ تو یہ بہت ہی زیادہ انٹرسٹنگ کہانی ہے، تو آگے بھی کنٹینیو کرتے ہیں اس کو۔ سلمہ نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، میں نے کب چھوڑا؟ سلمہ نے جو کہ مسکراتے ہوئے جواب دیا، میں نے کب چھوڑا؟ وہ مجھے گرا کر بھاگ گیا تھا۔ ابوالحسن نے ذرا سخت لہجے میں کہا، معلوم ہوتا ہے کہ تمہاری تربیت بہت ناقص ماحول میں ہوئی ہے، اس لیے تمہارے اخلاق کا معیار وہی ہونا چاہیے جو زمانہ جاہلیت کے عربوں کا تھا، لیکن وہ بھی ہزار برائیوں کے باوجود مہمان سے جھوٹ بولنا ایک گھنونا بہت ہی برا گھنونا فعل خیال کرتے تھے، اور اس گھوڑے کو خالی واپس آتا دیکھ کر مجھے یہ یقین نہ آتا تھا کہ یہ تمہیں گرا کر بھاگ آیا ہے۔ اس کی تربیت میرے استقبال میں ہوئی ہے۔ یہ سرکش اور مغروری ضرور ہے، لیکن دھوکہ دینا نہیں جانتا۔ سچ بتاؤ، تم اپنے ہاتھوں سے اس کی لگام نہیں اتاری اور اسے ڈرا دھمکا کر واپس نہیں بھیجا؟ تو جو کہ ابوالحسن نے اس سے پوچھتا ہے۔ سلمہ نے آنکھیں جھکاتے ہوئے جواب دیا، اگر آپ برا مانتے ہیں تو میں وعدہ کرتی ہوں کہ آئندہ کبھی جھوٹ نہ بولوں گی۔ تو تم میں بہت سی ایسی باتیں ہیں جنہیں میں برا سمجھتا ہوں، جنہیں ہر مسلمان برا جانے گا۔ آپ چاہیں تو میں ہر عادت بدلنے کے لیے تیار ہوں، آپ کی خوشنودی میں میرا فرض ہے، اور آپ نے تو آج میری جان بھی بچا لی ہے۔ تو سلمہ یہ بولتی ہے، اور اس کے بعد جو کہ تمہیں مجھے خوش کرنے کی ضرورت نہیں، میں چاہتا ہوں تمہارا خدا تم سے خوش ہو۔ تمہیں صرف وہ چیز پسند کرنی چاہیے جو اسے پسند ہو، اور ہر اس چیز تو یہ بک میں تھوڑا سا کمپلیٹ لائنیں نہیں ہیں، تو بہت ہی زیادہ مشکل ہو رہا ہے۔ پسند کرنی چاہیے جو اسے پسند ہو، اور ہر اس چیز کو ناپسند کرنا چاہیے جو اسے ناپسند ہو۔ خدا کو عورتوں کا نیم عریان لباس میں مردوں کے سامنے جانا ناپسند ہے۔ تو سلمہ نے جواب دیا، لباس تو میں نے آپ کے کہنے سے تبدیل کر لیا ہے۔ ابوالحسن نے کہا، لباس سے زیادہ دل کی تبدیلی کی ضرورت ہے۔ خیر، اب باتوں کا وقت نہیں، شام ہو رہی ہے۔ تمہارے والد بہت پریشان ہو گئے، وہ گھوڑے کے پہنچنے سے پہلے ہی تمہاری تلاش میں نکل گئے تھے۔ چاندنی رات میں ابوالحسن اور سلمہ جنگل کو عبور کر رہے تھے۔ سلمہ گھوڑے پر سوار تھی، ابوالحسن بھاگ تھامے آگے چل رہا تھا، یعنی کہ آئی تھنک اس کا لگام جو کہ ابوالحسن نے پکڑا ہوا تھا، اور سلمہ گھوڑے کے اوپر بیٹھی تھی۔ راستے میں سلمہ نے ابوالحسن کے بحری سفر، اس کے خاندان اور اس کے ساتھیوں کے متعلق سوالات کیے، لیکن اس کی توقع کے خلاف ابوالحسن کی بے اعتنائی بڑھتی گئی۔ سلمہ پریشان بھی تھی اور نادم بھی۔ بالآخر اس نے کہا، آپ کو میری وجہ سے بہت تکلیف ہوئی ہے، میں معافی چاہتی ہوں، آپ مجھے سزا دے دیں، لیکن خفا نہ ہو۔
یہ میرا قصور تھا اور مجھے پیدل چلنا چاہیے تھا۔ میں اتر آتی ہوں، آپ گھوڑے پر سوار ہو جائیں۔ اس دفعہ بھی اس کی توقع کے خلاف ابوالحسن نے سر و مہری سے جواب دیا، اگر مجھے اس بات کا خدشہ نہ ہوتا کہ تم ایک عورت ہو اور کوئی درندہ تمہیں کھا جائے گا تو میں یقیناً اس وقت تمہارے ساتھ چلنا گوارا نہ کرتا۔ مجھے سلمہ شکست خوردہ سی ہو کر تھوڑی دیر خاموش رہی، پھر بولی، اگر وہ آنسو مجھے نگل جاتا تو آپ کو اس بات کا افسوس ہوتا۔ یہ صرف تمہارے لیے ہی نہیں، میرے سامنے اگر وہ کسی کو بھی ہلاک کرتا تو مجھے اس قدر افسوس ہوتا۔ آپ نے میرے لیے اپنی جان خطرے میں کیوں ڈالی؟ ایک انسان کی جان بچانا مسلمان کا فرض ہے۔ سلمہ دیر تک خاموش رہی، دور سے چند گھوڑوں کی ٹاپ سنائی دی۔ ابوالحسن نے کہا، دیکھو وہ ابھی تک تمہیں ڈھونڈ رہے ہیں۔ تھوڑی دیر بعد عبدالشمس اور اس کے ساتھی پہنچ گئے۔ بیٹی کو سلامت دیکھ کر عبدالشمس نے واقعات کی تفصیل میں جاننے کی ضرورت محسوس نہ کی۔ سلمہ کی زبانی عضو تھوڑا سا بک کا پیج چینج ہو گیا، عضو کے متعلق سن کر اس نے ابوالحسن کا شکریہ ادا کیا۔ اگلے روز الصبح عبدالشمس اپنے مکان کی چھت پر نیم خوابی کے حالات میں لیٹے لیٹے اذان کی دلکش آواز سن رہا تھا۔ کچھ دیر انگڑائیاں لینے کے بعد اس نے آنکھیں کھولیں۔ سلمہ ابھی تک گہری نیند سو رہی تھی۔ عبدالشمس کہاں گیا؟ عبدالشمس اسے جگا کر صبح کی ہوا خوری کے ارادے سے نیچے اتر آیا۔ ابوالحسن کے ساتھ شبنم آلودہ گھاس پر چادریں بچھا کر اس کے پیچھے صفا بستہ کھڑے تھے۔ ابوالحسن نے نہایت دلکش آواز میں سورۃ فاتحہ کی بعد چند آیات تلاوت کیں۔ قرآن مجید کے الفاظ نے عبدالشمس کے دل میں طلاتم بپا کر دیا۔ اس کی پڑوسی عرب بھی اس کے قریب آ کر کھڑے ہوئے اور اپنی قوم کے نوجوانوں کی نئی طریق عبادت کو دلچسپی سے دیکھنے لگے۔ رکوع و سجود کے بعد دوسری رکعت تک عبدالشمس پر ایک بے خودی سی طاری ہو چکی تھی۔ اس نے آہستہ آہستہ نمازیوں کی طرف چندم اٹھائی، قریب پہنچ کر جھانکا، رکا اور جذبات کی ہجان کی، کسے روکے ماتحت بھاگا۔ تو یار بہت ہی ٹف اردو یہاں پر نہیں ہے، بہت ہی ٹف ویسے تو صحیح ہے، یعنی کہ پڑھنے میں صحیح ہے، لیکن یہاں پر نا جو کہ لفظ ہے نا بالکل صحیح سمجھ میں نہیں آ رہے، بہت ہی زیادہ ہارڈ ہے۔ ماتحت بھاگتا ہوا صف میں کھڑا ہو گیا۔ اس کے ساتھیوں نے اس کی تنقید کی۔ نماز کے اختتام پر ابوالحسن نے اٹھ کر عبدالشمس کو گلے لگایا۔ عبدالشمس کی آنکھوں میں مسرت کے آنسو چھپک رہے تھے۔ عبدالحسن اس کے ساتھیوں نے انہیں مبارکباد دی۔ عبدالشمس نے کہا، آپ کی زبان میں ایک جادو تھا، مجھے کچھ اور سنائیے۔ ابوالحسن نے جواب دیا، یہ میری آواز نہ تھی، یہ خدا کا کلام تھا۔ عبدالشمس نے کہا، بے شک یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہو سکتا، سنائیے مجھے۔ ابوالحسن نے اپنے
ابوالحسن نے اپنے ایک ساتھی طلحہ کی طرف اشارہ کیا۔ طلحہ قرآن کا حافظ تھا۔ عرب اس کے ارد گرد بیٹھ گئے۔ طلحہ نے سورۃ یاسین کی تلاوت کی۔ قرآن مجید کی مقدس الفاظ اور طلحہ کی دلگدہ آواز سے عبدالشمس اور اس کے ساتھیوں پر رخت طاری ہو گئی۔ تلاوت کے بعد ابوالحسن نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور اس کے مختلف پہلوؤں پر روشنی ڈالتے ہوئے انہیں اسلام کی دعوت دی۔ عبدالشمس اور اس کے ساتھی جو ایک مدت سے عربوں کی عظمت کی داستانیں سن کر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا اعتراف کر چکے تھے، ابوالحسن کی تبلیغ کے بعد دین اسلام کی صداقت پر ایمان لے آئے۔ کلمہ توحید پڑھنے کے بعد عبدالشمس نے اپنے لیے عبداللہ کا نام پسند کیا۔ جو کہ عبدالشمس تھا نا، اس نے جو کہ اپنا نیم چینج کر عبداللہ پسند کیا، تو ان کا نیم پھر عبداللہ ہو گیا۔ سلمہ ناریل کے ایک درخت کا سہارا لیے کھڑی یہ تمام واقعات دیکھ رہی تھی۔ وہ جھکتی ہوئی آگے بڑھی اور اپنے باپ سے کہنے لگی، ابا جان، کیا عورتیں بھی مسلمان ہو سکتی ہیں؟ عبداللہ نے مسکراتے ہوئے ابوالحسن کی طرف دیکھا اور وہ بولا، خدا کی رحمت عورتوں اور مردوں کے لیے یکساں ہے۔ تو یکساں ہے۔ سلمہ نے کہا تو میرا نام بھی تبدیل کر دیجئے، میں بھی مسلمان ہونا چاہتی ہوں۔ ابوالحسن نے کہا، تمہارا یہی نام ٹھیک ہے، تم فقط کلمہ پڑھ لو۔ سلمہ نے کلمہ پڑھا اور سب نے ہاتھ اٹھا کر اس کے لیے دعا کی۔ آسمان پر بادل چھا رہے تھے۔ اچانک موسلادھار بارش ہونے لگی اور یہ لوگ ایک کمرے میں چلے آئے۔ تھوڑی دیر بعد بارش تھم گئی اور دلیپ سنگھ نے آ کر خبر دی کہ مہاراجہ آپ کا اشتار کر رہے ہیں۔ ابوالحسن نے اپنے ساتھیوں کو وہیں چھوڑ کر دلیپ سنگھ کے ساتھ ہو لیا، یعنی کہ چلے گئے۔ دوپہر کے وقت ابوالحسن واپس آیا اور اس نے اپنے ساتھیوں کو بتایا کہ راجہ اور بعض سرداروں نے اور بھی عربی گھوڑے خریدنے کی خواہش ظاہر کی ہے، اس لیے ہمارا جہاز چوتھے روز واپس روانہ ہو جائے گا۔ عبداللہ یعنی کہ عبدالشمس نے انہیں کچھ دن اور ٹھہرنے کے لیے کہا۔ ابوالحسن نے جلد واپس آنے کا وعدہ کر کے اجازت حاصل کر لی۔ عبداللہ نے کہا، ابھی ہمیں اسلام کے متعلق بہت کچھ جاننا ہے، اگر آپ طلحہ کو یہاں چھوڑ جائیں تو بہت اچھا ہوگا۔ ابوالحسن نے طلحہ کی طرف دیکھتے ہوئے جواب دیا، اگر یہ پسند کریں تو میں انہیں بخوشی یہاں چھوڑنے کے لیے تیار ہوں۔ طلحہ نے یہ دعوت خوشی سے قبول کر لی۔ کیوں نہ کوئی بندہ خوشی سے اس دعوت کو قبول کرے گا، کیونکہ اسلام کے لیے اگر کسی کو رہنا پڑے تو ماشاءاللہ خوشی سے دعوت قبول کر لی۔ اگلے دن ابوالحسن کے ساتھی جہاز کے بادبانوں کی مرمت اور خورنوش کا ضروری سامان خریدنے کے لیے روانہ ہو چکے تھے۔ دلیپ سنگھ اور عبداللہ سے مشورہ کرنے کے بعد ابوالحسن نے اپنے تمام سرمائے سے 8 ہاتھی اور باقی جہاز ناریل سے بھر لیا۔ شام کے وقت ابوالحسن عبداللہ کے باغیچے میں چہل قدمی کر رہا تھا کہ پیچھے سے کسی کے قدموں کی چاپ سنائی دی۔ مڑ کر دیکھا تو سلمہ کھڑی تھی۔ وہ چہرہ جو 2 دن پہلے
مستحقوں کا گہوار تھا، اب حزن و ملال کی تصویر بنا ہوا تھا۔ وہ آنکھیں جو اندھیری رات کی ستاروں سے زیادہ دلفریب اور چمکیلی تھیں، اب پرنم تھیں۔ اس نے قدرے بے اعتنائی سے پوچھا، سلمیٰ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ سلمیٰ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ ابوالحسن کا روکھا پن دیکھ کر ضبط کی کوشش کے باوجود اس کی آنکھ جھلک پڑی۔ کانپتے ہوئے ہونٹوں سے درد کی گہرائیوں میں ڈوبے ہوئی آواز نکلی، آپ پرسوں جا رہے ہیں؟ ہاں، لیکن تمہیں کیا ہوا؟ تم رو کیوں رہی ہو؟ کچھ نہیں، کچھ بھی تو نہیں۔ سلمیٰ نے بولا، کچھ نہیں، کچھ بھی تو نہیں۔ آنسو میں بھیگی ہوئی مسکراہٹ ابوالحسن کے دل پر اثر کیے بغیر نہ رہی۔ اس نے کہا، سلمیٰ تم ابھی تک وہی ہو۔ اسلام قبول کرنے کے باوجود تم میں کوئی تبدیلی نہیں دیکھتا۔ تمہیں اب نامحرمون کے سامنے آنے سے اجتناب کرنا چاہیے۔ ایک مسلمان لڑکی کا سب سے بڑا زیور حیا ہے۔ آپ اب تک مجھ سے خفا ہیں۔ آپ کے کہنے پر میں لباس تبدیل کر چکی ہوں، نماز پڑھ چکی ہوں، پرسوں میں نے گھر کے باہر پاؤں نہیں رکھا۔ کیا یہ بھی ضروری ہے کہ میں ایک مسلمان کے سامنے بھی نہ آؤں؟ ہاں، یہ بھی ضروری ہے۔ میں طلحہ کو یہاں چھوڑ جا رہا ہوں۔ وہ تمہیں ایک مسلمان عورت کے فرائض سے آگاہ کرے گا، تمہیں اسلام کی صحیح تعلیم دے گا۔ سلمیٰ نے جواب دیا، مجھے کسی اور تعلیم کی ضرورت نہیں۔ آپ جو حکم دیں گے میں مانوں گی۔ آپ کے اشارے پر میں پہاڑ پر سے کودنے اور ہاتھ پاؤں باندھ کر سمندر میں چھلانگ لگانے کے لیے تیار ہوں۔ ابوالحسن نے کہا، سلمیٰ اگر تمہیں میری خوشی اس قدر عزیز ہے تو سنو، میں اس کے سوا کچھ نہیں چاہتا کہ تم سر سے پاؤں تک اسلام کے سانچے میں ڈھل جاؤ۔ مسلمان کی ہر نیت اور ہر فعل کو کسی انسان کی خوشی نہیں بلکہ خدا کی خوشی کا طلبگار ہونا چاہیے۔ کلمہ پڑھنے کے بعد تم ایک ایسی دنیا میں پاؤں رکھ چکی ہو جو ایک انتہائی جدوجہد کا گھر ہے۔ اس میدان میں کودنے والے کے دل میں آنسو اور آہوں کی کوئی جگہ ہونی نہیں چاہیے۔ مسلمان کے لیے زندگی ایک بہت بڑا امتحان ہے۔ اس کے پہلو میں وہ دل ہونا چاہیے جو خدا کی راہ میں زندگی کی بلند ترین خواہشات کو بھی قربان کرنے سے نہ گھبرائے۔ اس کا سینہ تیروں سے چھلنی ہو لیکن زبان سے آہ تک نہ نکلے۔ تم عرب جاؤ تو شاید یہ دیکھ کر حیران ہوگی کہ مسلمان عورتیں اپنے شوہروں، بھائیوں اور بیٹوں کو جہاد پر رخصت کرتی ہیں لیکن ان کی آنکھ میں آنسو تو درکار نہ، پیشانی پر سکن تک نہیں آتی، اور یہ صرف اس لیے کہ وہ خدا کی خوشی کو دنیا کی ہر خوشی پر ترجیح دیتی ہیں۔ اگر تم نے مجھے خوش کرنے کے لیے اسلام قبول کیا ہے
تو مجھے افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑے گا کہ تم اسلام کو سمجھی نہیں۔ اگر خدا کو خوش کرنا چاہتی ہو تو گھر جاؤ، میں طلحہ کو بھیجتا ہوں، وہ آج ہی تمہیں قرآن پڑھانا شروع کر دے گا۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ جب میں واپس آؤں تو تم میرے پیرا کے امتحان لینے کے لیے ساحل سے 1 میل کے فاصلے پر سمندر میں میرا استقبال نہ کرو اور مجھے جنگلوں اور پہاڑوں میں تمہیں تلاش نہ کرنا پڑے۔ مجھے یہ دیکھ کر خوشی ہوگی کہ تم عبدالشمس کا نام تبدیل ہونے کے بعد اس کے گھر کا نقشہ بھی بدل چکا ہے اور اس 4 دیواری میں ایک مسلمان لڑکی پرورش پا رہی ہے۔ سلمہ نے پر امید ہو کر پوچھا، آپ کب آئیں گے؟ میں دن معین نہیں کر سکتا، لیکن ارادہ یہی ہے کہ گھوڑے خریدتے ہی وہاں سے واپس آ جاؤں، لیکن اگر مجھے جہاد کے لیے کہیں جانا پڑا تو ممکن ہے کہ دوبارہ نہ آ سکوں۔ سلمہ کے چہرے پر ایک بار اداسی چھا گئی اور اس نے آنکھوں میں آنسو بھرتے ہوئے کہا، نہیں، یوں نہ کہیے، خدا آپ کو واپس ضرور لائے گا۔ تم دعا کرتی رہو گی تو انشاءاللہ میں ضرور آؤں گا۔ سلمہ نے کہا، دعا؟ آپ کیا کہتے ہیں؟ اگر میری دعا قبول ہو سکتی تو آپ جانے کا ارادہ کیوں کرتے؟ ابوالحسن نے اچانک محسوس کیا کہ وہ بہت زیادہ باتیں کر چکا ہے، اس لیے اس نے لہجے کو ذرا اطرش بناتے ہوئے کہا، سلمہ جاؤ، اگر عرب کی تمام عورتیں تمہاری جیسی نیک دعائیں کرتیں تو اسلام کی روشنی عرب کے حدود سے باہر نکلتی۔ سلمہ نادم سی ہو کر واپس ہوئی، بار بار اس کے منہ سے یہی الفاظ نکل رہے تھے، میں بہت بیوقوف ہوں، میں نے یہ کیوں کہا؟ تھوڑی دیر کے بعد وہ کوٹھے پر چڑھی، افق مغرب پر گرم لوہے کے سرخ تھال کی طرح چمکتا ہوا سورج پانی میں غوطہ لگانے کی تیاری کر رہا تھا۔ آسمان پر کہیں کہیں ہلکے بادل شفق کی سرخی کی عکاسی کر رہے تھے، مرطوب ہوا کے جھونکے ناریل کے پتوں پر ایک دلکش راگ چھیڑ رہے تھے۔ ارد گرد کے تمام مناظر سے ہٹ کر سلمہ کی نگاہیں سمندر کے کنارے عربوں کے جہاز پر مرکوز ہو گئیں۔ دل میں ہجاں بپا ہوا، اس نے ہاتھ اٹھا کر دعا کی، ایک خشکی اور ترمی کے مالک، مجھے ایک مسلمان عورت کا ایمان دے، مجھے سیدھے راہ دکھا، اور جب وہ واپس آئے تو مجھے دیکھ کر خفا نہ ہو۔ تیسرے دن آسمان پر بادل چھا رہے تھے۔ سلمہ کو کوٹھے پر چڑھ کر حسرت بھری نگاہوں سے سمندر کی طرف دیکھ رہی تھی۔ ساحل سے دور ابوالحسن کا جہاز موجوں پر رقص کرتا نظر آ رہا تھا۔ ہوا کی چند تیز جھونکے آئے اور بارش ہونے لگی۔ بارش کی تیزی کے ساتھ اس کی نگاہوں کا دائرہ محدود ہوتا گیا، یہاں تک کہ جہاز آنکھوں سے اوجھل ہو گیا۔ ضبط کی کوشش کے باوجود اس کی آنکھوں سے آنسو چھلک پڑے اور خساروں پر بہتے ہوئے بارش کے قطروں کے ساتھ مل گئے۔ سلمہ دیر تک ہاتھ اٹھا کر یہ دعا دہراتی رہی،
میرے مولا اس سمندر کی سرکش لہروں سے محفوظ رکھو۔ باغیچہ میں ابوالحسن آخری ملاقات کے بعد سلمیٰ کے خیالات اور عادات میں رات میں بہت بڑی تبدیلی آ چکی تھی۔ ابوالحسن کی بے اعتنائی کا بے حد ملال تھا، تاہم اسے انسانیت کا بلند ترین معیار تصور کرتے ہوئے وہ اس بات پر ایمان لا چکی تھی کہ اس کے جو عادات ابوالحسن کو ناپسند ہیں یقیناً بری ہوں گی، چنانچہ اس نے دوبارہ کسی کے سامنے بے حجاب ہونے کی جرات نہ کی۔ جب ابوالحسن اور اس کے ساتھی بندرگاہ کی طرف روانہ ہوئے تو اس نے اپنے دل سے یہ سوال کیا، کیا اس کے دل میں میرے لیے کوئی جگہ ہو سکتی ہے؟ ابوالحسن کی باتیں یاد آتیں تو اس کے دل میں کبھی یاس کی تاریکاں مسلط ہو جاتی اور کبھی امید کی چراغ چمک اٹھتے۔ عبداللہ کی آواز سن کر وہ نیچے اتری۔ بوڑھے باپ نے سوال کیا، سلمیٰ تم بارش میں اوپر کیا کر رہی تھی؟ کچھ نہیں ابا جی، میں سلمیٰ کو کوئی بہانہ کرنا چاہتی تھی، لیکن اسے ابوالحسن کی نصیحت یاد آ گئی اور وہ بولی، میں ان کا جہاز دیکھ رہی تھی۔ عبداللہ نے کہا، وہ تو دیر ہوئی جا چکے، جاؤ تم کپڑے بدل آؤ، طلحہ ابھی آ جائے گا، ہم اس سے قرآن مجید پڑھیں گے۔ سلمیٰ نے پوچھا، آپ انہیں کہاں چھوڑ آئے؟ وہ راستے میں زید کے گھر ٹھہر گیا تھا، ابھی آ جائے گا۔ چند دنوں میں طلحہ کی تعلیم کا نتیجہ یہ ہوا کہ سلمیٰ اپنے ہر بات میں ابوالحسن کی خوشی کو مقدم کی بجائے خدا کی رضا کو مقدم سمجھنے لگی، تاہم ہر نماز کے بعد اس کی سب سے پہلی دعا ابوالحسن کے لیے ہوتی۔ 6 مہینے گزر گئے، ابوالحسن کی کوئی خبر نہ آئی۔ سلمیٰ کی اداسی بے چینی میں تبدیل ہونے لگی۔ وہ صبح و شام مکان کی چھت پر چڑھ کر سمندر کی طرف دیکھتی، بندرگاہ کی طرف آنے کی۔ دوستو اسٹوری بہت ہی زیادہ لمبی ہے، بہت ہی بڑی ہے، تو انشاءاللہ اور بھی ویڈیوز میں یہ اسٹوری کمپلیٹ کریں گے۔ تو دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو آئی ہو یہ ہماری ایک چھوٹی سی اسٹوری پسند آئی ہوگی، جو کہ ابوالحسن کے بارے میں تھی۔ محمد بن قاسم بک کا نیم ہے، اس میں یہ لکھی ہوئی تھی۔ محمد بن قاسم نیم کی بک ہے، وہاں پر لکھی ہوئی تھی کہانی، شروع میں ہی ہے، تو بہت اچھی کہانی ہے، آپ لوگ بھی پڑھیں اور لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کریں۔ تو دوستوں امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو لازمی سے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر دیں، ساتھ میں بیل آئیکن کو دبا دیں، اور بھی مزید ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے تھینکس فار واچنگ۔ خدا حافظ۔